बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि वो नाम रियासत मदीना का लेते हैं, ज़िक्र बार बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते हैं, इन मुक़द्दस नामों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुरान की बजाय वो ज़्यादातर मिकियावेली के किताबों को पढ़ते हैं, चाणक्य की किताबों को पढ़ते हैं, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अरसे दराज से ख़ुद भी इन किताबों के मुस्तकिल क़ारी हैं, बार बार इसको रिपीट करते हैं। बल्कि जो उनके अपने करीबी लोग हैं, मसलन मुराद सईद वग़ैरह, उनको भी ये नसीहत करते हैं चाणक्य को पढ़ने की और मिकियावेली को पढ़ने की। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो रेहाम खान साहबा की किताब में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जब उनके बेटे पहली मरतबा इमरान खान साहब से मिले तो उस वक़्त उनकी डिस्कशन इस पे हुई थी कि रेहाम खान साहब का बेटे उनसे कह रहे थे कि आप मिकियावेली और उनसे इतने मुतासिर क्यों हैं, और इमरान खान साहब इस पे ज़ोर दे रहे थे कि सियासत में मिकियावेली के फ़लसफ़े से काम लेना चाहिए। तो मेरा अपना ये यकीन है कि इस वक्त जो रियासत मदीना का नाम वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेसिकली उनकी मिकियावेलिनिज़म है, या आप कहते हैं कि वो चाणक्य का फ़लसफ़ा है। इसी तरह आजकल उन्होंने मिकियावेली के फ़लसफ़े के मुताबिक एक नया काम शुरू कर दिया है, और वो ये है कि जब उनको अपनी इक़्तिदार की नाव डूबती हुई नज़र आ रही है तो वो अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं। इसके 3 मकासद हैं। इमरान खान साहब एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। एक वजह तो ये है कि इस वक्त उनको पता है कि मैंने कितनी बुरी गवर्नेंस की है और मेरे लोग मुझसे कितने नाराज़ हैं। तो अभी तक तो बैसाखियों के सहारे उनकी हुकूमत कायम थी, और अब वो बैसाखियाँ हट गई हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि उन बैसाखियों को दोबारा अपनी हुकूमत के लिए खड़ी कर दें, लेकिन वो लोग गैर जानिबदार रह के दोबारा इमरान खान की खातिर अपना मुँह काला करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो घबरा गए हैं और हद दर्जा घबरा गए हैं। तो चुनांचे उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये चीज़ बड़ी सेल होती है कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बोले और यूरोप के ख़िलाफ़ बोले और आप ये इम्प्रेशन दें कि जी मैं तो अमेरिका का मुखालिफ हो गया था, मैंने तो अमेरिका को ना कह दिया था, तो इसलिए मुझे निकाल दिया। दूसरा, वो नाम किसी और का लेके गुस्सा किसी और पे निकालना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हकीकत पसंद है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट पे, और ये ख़ुद इमरान खान साहब भी कहते थे। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो वेस्ट की तरफ से शक किया जाता रहा या डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा, तो वो इमरान खान जैसे लोगों पे नहीं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। और अब अफ़गानिस्तान में जो कुछ पेश आया है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उस हवाले से भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। तो यही वजह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो वेस्ट के साथ इंगेजमेंट चाहती है। और अभी रिसेंटली भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा विज़िट कर चुके थे ब्रसल्स के, जो नेटो का हेड क्वार्टर है। लेकिन इमरान खान साहब इस दौरान यूरोप और अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानात दे के उनकी उस डिप्लोमेसी को ख़राब करना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी नाराज़गी को कन्वे करना चाहते हैं। इसी वजह से वो इस वक्त रियासत मदीना का भी नाम ले रहे हैं। हालांकि जितना वो रियासत मदीना में संजीदा है उतने ही वो मगरिब की मुखालफत में संजीदा है। अब आप देखें कि रियासत मदीना का नाम तो वो ले रहे हैं, लेकिन लोग किस तरह साथ रखे हुए हैं। बाज़ उलमा तो ये भी कहते हैं कि जी इस तरह वो तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं रियासत मदीना के मुक़द्दस नाम के। क्या कोई अमली क़दम आपने देखा? आपने क्या मज़हबी उमूर की वजारत की परफॉर्मेंस देखी? ये वाहिद हुकूमत है जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सियासी और सिफारिशी बुनियादों पे भर दिया गया, और इस वक्त भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के कई मेंबर्स कई माह से मौजूद नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल नामुकम्मल है। वो जो दूसरा
انہوں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی تھی، اس کے بارے میں آپ نے سنجیدگی دیکھی کہ پہلے اپنے ایک پرانے دوست کو لا کے اس کا چیئرمین بنا دیا، ابھی انہوں نے کام شروع نہیں کیا تھا کہ ادارے کے اندر پیسوں کی گڑبڑ شروع ہوئی اور افتتاحی تقریب سے قبل ہی ان کو فارغ کر دیا گیا اور اب اپنے ایک اور چہیتے کو انہوں نے اس کا چیئرمین بنا دیا۔ تو اسی طرح ویسٹ کی یہ جو مخالفت ہے یہ بھی مصنوعی ہے۔ مثلاً اب اس روز وہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کی اولاد چونکہ حسن اور حسین وہ ان کی دولت وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اب اس لیے یہ امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ تو پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امریکہ سے اپنا ناطہ توڑ کے یا امریکہ پہ انحصار کم کر کے ایسٹ کی طرف یعنی روس اور چین کی طرف جانے کے سفر کا آغاز ہوا تھا جنرل کیانی اور زرداری کے دور میں، اور زرداری کو اس وقت ہلری کلنٹن نے دھمکی بھی دی تھی، اس کے باوجود ادھر گئے۔ اور پھر یہ نواز شریف ہی تھے کہ جنہوں نے سی پیک کے کنٹیکسٹ میں سارے انڈے وہ ڈال دیے چین کے باسکٹ میں۔ اب امریکہ کی راضی اور ناراضگی کا پہلا پیمانہ وہ چین کے ساتھ تعلقات اور سی پیک ہیں۔ اب سی پیک کا تو عمران خان صاحب نے حلیہ بگاڑ دیا، چین کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کر دیے، ان کے وزیروں نے چین کے خلاف بیانات دیے، اور جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جے سی سی کی پچھلے 1.5-2 سال سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ سی پیک کے جس مرحلے پہ آغاز ہونا تھا 2019 میں، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں نہیں ہو سکتا۔ چینی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ تو اس سے بڑھ کر اب جتنا زرداری نے اور نواز شریف نے عمل کے ذریعے امریکیوں کو ناراض کیا تھا، تو اتنا عمران خان صاحب نے امریکیوں کو خوش کر دیا ہے، کیونکہ سی پیک کے معاملات بھی انہوں نے خراب کر دیے اور چین کے ساتھ وہ ٹرسٹ بھی انہوں نے برقرار نہیں رکھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زبانی بیانات پر امریکی کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ امریکہ کے اندر نوم چومسکی جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ امریکہ کو گالم گلوچ دیتے ہیں۔ اسی طرح وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیڈروں کو برا بھلا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور وہ ریٹائر ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی، انہوں نے آ کے سارے اندر کی کہانیاں لکھ دی۔ تو وہ عمل کو دیکھتے ہیں، زبانی طور پر آپ ان کے خلاف کتنا بھی بولے وہ اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سالوں میں چین اور روس پہ انحصار بڑھا دیا ہے یا کہ امریکہ اور آئی ایم ایف پہ؟ تو دوسری بڑی خدمت امریکہ کی عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت کو آئی ایم ایف اور بالواسطہ اس کا مہار امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب پچھلی حکومت میں ہم جب احسن اقبال اور نواز شریف وغیرہ کو بہت تنگ کرتے تھے کہ وہ سی پیک کے تفصیلات سامنے لے آئے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ بھئی امریکہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں سے اس کی تفصیلات شیئر ہو۔ تو عمران خان صاحب نے تو نہ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ تفصیلات شیئر کر دی، بلکہ آئی ایم ایف کے بندے کو لا کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بنا دیا ہے، اور اس کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں کہ اب نہ ان کو پارلیمنٹ قابو کر سکتا ہے نہ کوئی اور قابو کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جتنی خدمت امریکہ کی عمران خان کی حکومت نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ پھر تیسرا، چینیوں اور روسیوں کا اپنا ایک مزاج ہے کمیونسٹ دور کا کہ وہ ویسٹرن سٹیزن شپ رکھنے والے لوگوں پہ شک کرتے ہیں۔ تو اب نواز شریف کو وہ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے بچے ادھر ہیں، اب بلاول تو خیر پاکستان میں ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بچے بھی پاکستان میں ہیں، لیکن سب سے بڑا اثاثہ اور دولت تو اولاد ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے تو برطانیہ میں ہیں اور گولڈ سمتھ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اگر اس بنیاد پہ کوئی ان کی مخالفت نہیں کر سکتا یا حمایت نہیں کر سکتا، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب بلیک میل ہوں گے، کیونکہ ان کے بچے دونوں بیٹے، ان کی اولاد تو یہی 2 ان کی اولاد ہے، اور وہ دونوں وہاں پیدا ہوئے ہیں، جدی پشتی وہ برٹش ہیں۔ تو
یہ جو الزام وہ دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس بنیاد پہ مخالفت نہیں کی کہ ان کے جائیدادیں ادھر ہیں یا ان کی دولت ادھر ہیں، تو بھئی سب سے بڑا اثاثہ تو پھر آپ کا بھی ادھر ہے۔ لیکن ایک اور کام کہ امریکہ اور برطانیہ کی سٹیزن شپ رکھنے والے، مثلاً جس طرح زلفی بخاری ہے، جس طرح کی اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ ان کی کیبنٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے ہوئے تھے۔ اب مثلاً محمد بن سلمان کے ساتھ میٹنگوں میں بھی زلفی بخاری بیٹھتے تھے، اور ایران کے ان کے ساتھ بھی زلفی بخاری بیٹھتے تھے، پھر یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کے اہم ترین مشیر سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے پاس برطانوی سٹیزن شپ بھی ہے۔ تو یہ جو غیر ملکی اور مغربی ممالک کی سٹیزن شپ، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جن کے پاس یا روسی سٹیزن شپ ہو یا ماسکو کی سٹیزن شپ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ خدمت وہ عمران خان صاحب نے امریکہ کی ہے۔ اور پھر ابھی آپ ذرا ایک یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ آج مجھے ایسا لگا کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ فتح کر کے واپس آ رہا ہوں، تو وہ ماسکو سے نہیں آ رہے ہیں، وہ کوئی بیجنگ سے نہیں آ رہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد اتنے ایکسائٹڈ تھے، اور وہ امریکہ سے ملنے کے بعد اتنے ایکسائٹڈ تھے، اور یہاں پہ آ کے یہ فاتحانہ جشن منا رہے تھے۔ ابھی پرسوں روس سے واپس آئے تو انہوں نے تو اس طرح کا کوئی جشن نہیں منایا۔ تو ایک میرے خیال میں انہیں گلٹ کا احساس بھی ہے کہ جتنی خدمت انہوں نے کی ہے امریکہ کی، اتنا کسی اور حکمران نے نہیں کی ہے، تو اب وہ یہ سہارا لے لیتے۔ اچھا، پھر ڈرون کا ذکر کرتے ہیں، تو ڈرون کی اجازت نہ نواز شریف نے دی ہے، نہ زرداری نے دی ہے، نہ کسی اور نے دی ہے۔ وہ ڈیل ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ جنرل پرویز مشرف نے یہ ڈیل کی تھی اکتوبر 2001 میں، اور عمران خان صاحب ان کے بھرپور سپورٹر تھے، انہوں نے ان کے حق میں بیان بھی دیا۔ پھر اس کے بعد ریفرینڈم ہوا، ریفرینڈم میں عمران خان ان کے لیے ووٹ مانگتے رہے، لیکن جب انہوں نے ان کی بجائے چودھریوں کو حکومت دلوانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب اس سے ناراض ہوئے تھے، نہ کہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ پھر یہ جو ڈرون کا معاملہ تھا، تو ڈرون کی اجازت بھی پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ نے دی تھی، انہوں نے کوریڈور بھی ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نے کرنے ہیں اور یہاں پہ نہیں کرنے۔ مثلاً کبھی محمد ایجنسی میں ڈرون حملہ نہیں ہو سکا، یا زیادہ تر افغان طالبان کے بارے میں تو یہ رائے تھی کہ وہ بلوچستان میں ہیں۔ تو جو کوریڈور مشرف صاحب نے دیا تھا امریکیوں کو، تو وہ صرف اسی میں ہی حملے کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے یہ اجازت بھی دینی ہے، اور پھر یہ کہ ہم نے اس کے خلاف بولنا بھی ہے اور مظاہرے بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈرون کے خلاف مظاہرے بھی اسی ڈیپ سٹیٹ کے ایجنڈے کے تحت کیے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے سوا کسی نے ڈرون کے خلاف بات نہیں کی، تو یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ ہر ڈرون حملے کے بعد زرداری کے دور میں بھی دفتر خارجہ کی طرف سے وہ زبانی مخالفت ہوتی تھی، اور ابھی ریسنٹلی یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ ڈرون کے خلاف نہیں بولے ہیں۔ تو ابھی جو نواز شریف کی حکومت میں ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد چودھری نثار علی خان کی 1.5 گھنٹے کی تقریر کس کو یاد نہیں ہے؟ تو اگر زبانی مخالفت ہو تو وہ زرداری بھی کرتے رہے، وہ نواز شریف بھی کرتے رہے، لیکن اصل مقصد اور مدعا ان کا یہ ہے کہ وہ ایک تو اس وقت بوجوہ طالبان کا سمپیتائزر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ریاست مدینہ کا کارڈ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ جی میں تو اسلام لانا چاہتا تھا، اسلامی نظام، اور مجھے طاغوتی قوتوں نے نکال دیا۔ یا پھر یہ کہ میں چونکہ روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور میں امریکہ کے مخالف تھا تو اس لیے مجھے نکالا گیا۔
بھائی امریکہ کے لیے اور IMF کے لیے اب یہ ریسنٹلی یہ بے شرمی والی قانون سازی کس نے کی؟ وہ نواز شریف یا زرداری نے کی یا آپ نے کی؟ تو ایک طرف آپ IMF کی اتنی غلامی کر رہے ہیں، لیکن میں جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کمال ہے عمران خان صاحب کا کہ اس ڈٹائی کے ساتھ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اس اعتماد کے ساتھ، یعنی اب ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جن کا اڑنا بچھونا، جن کا طرز تکلم، جن کا سب کچھ وہ ویسٹ ہی ویسٹ ہو۔ کرکٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چین کا ایجاد ہے یا کہ روس کا کھیل ہے، اور آپ جو ہے اس سٹیج پہ آ کے پھر ابھی آپ امریکہ کے خلاف زبان چلا کے یہ ثابت کر کہ جیسے مجھے امریکہ نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے روس کے ساتھ ٹوس کیا کیا ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں آپ نے روس کے ساتھ تعلقات کو کتنی فوقیت دی؟ چین کے تعلقات کا تو آپ نے ستیہ ناش کیا، اور ابھی بھی آپ اگر روس کے حملے کا ایک ممکنہ نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چین کا، اس لیے چین بھی اس پہ خوش نہیں ہے، تو اس کا ایک روٹ اسی یوکرین کے راستے ہی یورپ تک جانا تھا، اور جب تک وہاں پہ تنازع رہے گا تو BRI کا وہ پروجیکٹ میٹیریلائز نہیں ہو سکے گا۔ تو عمران خان صاحب اپنے بچاؤ کے لیے کچھ اور تدابیر کرے۔ یہ قوم اب اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو امریکہ مخالف سمجھے۔ ہم آپ کو جانچیں گے آپ کے اقدامات پہ، اور آپ کے دور میں جتنے ہم چین سے دور ہوئے ہیں اتنے زرداری اور نواز شریف کے دور میں چین کے قریب ہوئے تھے۔ آپ کے دور میں جتنی پاکستانی معیشت امریکہ کے چنگل میں IMF کے ذریعے دے دی گئی ہے، اتنی ہی نواز شریف اور زرداری کے دور میں ہماری اکنامک انحصار وہ چین پہ بڑھ گیا تھا۔ باقی یہ ڈرون کے چکروں سے، اب ڈرون تو اس وقت اس لیے ہو رہے تھے کہ یہاں پہ وہ لوگ موجود تھے۔ اب حکیم اللہ محسود کو امریکی ڈرون نے مارا، بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا، قاری حسین کو ڈرون نے مارا، ملا فضل اللہ کو ڈرون نے مارا۔ اس وقت وہ قبائلی علاقوں میں TTP کی قیادت نہیں ہے، ان کو تو پورا افغانستان میں اثر ہے، تو امریکی ادھر ڈرون حملہ کس لیے کرے؟ تو آپ کس چیز کو گرانا چاہتے ہیں؟ یہ تب ہم مانتے کہ آپ 2001 کو مشرف کی جگہ ہوتے اور آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیتے۔ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مشرف کے پاس اس فیصلے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔